जन्नत के पत्ते। जब वो निशान ज़दा मकान तक पहुंच गया तो वो चलने लगी। उसने फिर वही सुर्खील पहन ली थी। वो जानती थी कि जहान उससे चिढ़ता है, इसीलिए पहनी थी। पाँव का दर्द वैसा ही था, मगर अपना स्याह पर्स पकड़े वो कच्ची पक्की ज़मीन पे हील से बहरहाल ठीक चल रही थी। आसमान पे बादल वक्फे वक्फे से गरजते थे। आज वहाँ चाँद नहीं था, आज वहाँ उनका चाँद नहीं था। चंद मिनट वो यूं ही चलते रहे। पैर का दर्द उसे फिर से हुआ, उसे पछतावा हुआ, लेकिन जहान को चिढ़ाना भी तो था। वो खेत से निकलकर अब खुले मैदान में चल रहे थे। गर्मी ज़ोरों की थी। दूर दूर जैतून के दरख्त नज़र आ रहे थे। जहान एक बड़े से दरख्त के पास रुका और मुड़कर उसे देखा। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आता था। वो सबक रफ्तारी से चलती उस तक आई। सांस ज़रा सा फूल गया था। वो देखो, जहान ने दरख्त के उस पर इशारा किया। वो तने की ओर से बदिक्कत देखने लगी। बहुत दूर, कई सौ मीटर दूर सरहदी बाड़ थी। खारदार ऊंची तारें। उसके अंदर इज़्तिराब बढ़ गया था। दिल की धड़कन सवाह हो गई। 2 बजे तक इधर ही बैठते हैं। वो सरगोशी करता तने से टेक लगाकर ज़मीन पे बैठे हुए बोला। हया भी उसी के अंदाज में तने से पुष्ट टिकाए अकड़ू बैठ गई। दोनों ने अपने बैग एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में रख दिए। ऊपर से बिजली ज़ोर से चमकी। चांदी लम्हे भर को फैली और फिर सारे में स्याही उतर आई। हया ने सर उठाकर आसमान को देखा। क्या आज इस्लामाबाद में भी बादल होंगे? उसने वक्त का हिसाब करना चाहा। यहाँ 12:30 हो रहे थे, तो उधर 10:30 होंगे। कभी कभी डिनर इसी टाइम किया जाता है। शायद अब भी सब खाना खा रहे हों। डाइनिंग टेबल पे सब हों। ताया अब्बा की फैमिली, फुप्पो भी, वो प्लास्टिक की बनी नताशा भी। और अगर कोई भी उन्हें बताए कि जहान और हया ऐन इसी वक्त तुर्की और शाम के बॉर्डर से ज़रा दूर दरख्त तले बैठे हैं, तो अल्लाह अल्लाह हया, ये वो आखिरी मौका है जब तुम्हें ऐसी बात सोचनी चाहिए। उसने खुद को सरजनिश की। जहान तने से सर टिकाए कलाई चेहरे के सामने किए घड़ी देख रहा था। उसका एक एक लम्हा कीमती था। कुछ देर इधर बैठना होगा, फिर मैं चला जाऊंगा और तुम वापस। जहान के ये आखिरी तरीका है शाम जाने का। वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से बोली। मेरे लिए हाँ, मगर पहले तो तुम मेरे साथ भी कितने आराम से सफ़र कर लेते थे। तो अब मैंने बताया था ना कि मेरे उनसे ताल्लुकात ख़राब हैं। इस दफ़ा यही बॉर्डर क्रॉस करके आया था, तो अब इसी तरह जा सकता हूँ। वो बहुत धीमे अंदाज में समझा रहा था। आज दोनों का लड़ने का मूड नहीं था। मगर क्या तुम जाली पेपर वर्क करके नहीं जा सकते? मैं अपनी शक्ल नहीं बदल सकता हया। मैं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाऊंगा। बदल सकते हो? वो हया सुलेमान नहीं है कि जिनसे रात के अंधेरे में कोई डरावनी शक्ल बनाकर मिलो तो दिन की रोशनी में नहीं पहचानेंगे। वो पूरे हजूम में भी अपना बंदा ढूंढ निकालते हैं। मैं इस शक्ल पे नॉर्मल इंसान वाली कोई दूसरी शक्ल तो नहीं चढ़ा सकता ना। हाँ, बस जब किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो तुम्हें मेरी मिसाल याद आती है। वो बगैर खफकी के हंस के बोली। पहली दफ़ा ऐसी बात ने उसे खफा नहीं किया था। वो ज़रा मुस्कुरा कर सामने देखने लगा। चंद लम्हे बीते। खामोशी के बोझ ने जैतून की शाखों को कुछ मज़ीद बोझल कर दिया, तो वो बोली। जहान, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये कि मैं ज़िंदा रहूं और इस लंबी ज़िंदगी में अपना ये काम करता रहूं। अंधेरे में भी वो उसके चेहरे की चमक देख सकती थी, जो अब उसके लिए बहुत मानूस थी। तुम्हें बहुत मोहब्बत है ना अपनी इस जॉब से? बहुत ज़्यादा। उसने बस 2 लफ्ज़ कहे, जज्बात से बोझल लफ्ज़। मज़ीद कहना बेकार था। और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने हया से पूछा। ये कि मैं एक किताब लिखूं जिसमें कुरान पाक की आयात के रमूज़ पे गौर व फिक्र हो। लफ्ज़ों में छुपी पहेलियाँ सुलझाऊं, उसके नए नए मतलब आश्कार करूं। कहता है ना कुरान कि उसमें निशानियां हैं, मगर उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। मैं भी उनमें से बनना चाहती हूँ। वो महवियत से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे सुन रहा था। फिर कब लिखोगी ये किताब? कभी न कभी ज़रूर लिखूंगी।
مگر پتہ ہے، میں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائے اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے 2 گنا قلم اور روشنائی بھی دے دیں، تب بھی سارے قلم گھس جائیں، ساری روشنائی ختم ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ یہ زیتون کا درخت ہے نا، مبارک درخت۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ اوپر گردن اٹھانے سے اسکارف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹ کان تک جا گری تھی۔ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کے شجر مبارکہ کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا، ابھی تو نہیں۔ آواز میں ذرا شرمندگی دار آئی، بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟ میں شریعہ اینڈ لا کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن، حدیث، فقہ، شرعی احکام 5 برسوں سے یہی تو پڑھ رہے ہیں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا، عمل میں اب لائی ہوں۔ وہ وقت گئے جب شریعہ اینڈ لا میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخل لیتی تھیں۔ اب تو شریعہ کی آدھی سے زیادہ لڑکیاں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے پہلے میں تھی۔ اور اب؟ اس نے اسی روانی سے پوچھا تھا۔ اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا، وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ جہان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ اوکے، پھر میں آج سے پڑھوں گی۔ اس نے فوراً بات مان لی۔ اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو، جیسے تم میری بہت مانتی ہو۔ کیا نہیں مانتی؟ میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ، مگر تم نہیں گئی۔ ہاں تو میں اب کیلس دیکھنے ہی آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی آئی ہوں۔ اس نے ناک چڑھائی۔ زیتون کی خوشبو، کچی پکی رسیلی سی خوشبو ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے کیپیڈوکیا میں غبارہ میں خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ جہان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں کسی دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا۔ ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سائیڈ بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جہان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہی جوتے پہن آئی ہو؟ اس نے اب نوٹ کیا، یا پہلے سے جانتا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں یہ کتنے پسند ہیں۔ بالکل، ذرا 1 منٹ اتارنا۔ کیوں؟ بس 1 منٹ نا۔ حیا نے ذرا تذبذب سے جھک کر جوتے کی اسٹریپ کھول لے اور پاؤں نکال لیے۔ جہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اچھا ہے، مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اس نے جوتے کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ جہان نہیں، وہ مشکل اپنے حواس باختہ چیز روک پائی۔ جہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو فوراً ہی اٹھا کر اسی طرح توڑا۔ جوتے کی لکڑی ٹوٹی، مگر چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے نتھی تھے۔ جہان نے ایک ایک کر کے دونوں ہوا میں اچھال دیے۔ وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ حیا شاکڈ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے جواباً بے نیازی سے شانے اچکائے۔ دل چاہ رہا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی کہ تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا۔ اور جو یہ یہاں اتنے پتھر، اتنے کانٹے اور اتنی جھاڑیاں ہیں، میں ان پہ کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ وہ خفگی سے بولی۔ یہ جو تم نے اپنے پرس میں نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہیں نا، تم یہ پہن کے واپس چلی جانا۔ اور حیا ایک دم جھینپ کر ہنسی۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی۔ سوچا تھا اس کو خوب چڑھا کر واپسی پہ کینوس شوز پہن لے گی، مگر وہ جہان ہی کیا جو بنا اجازت کسی کا بیگ نہ چیک کرے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا جوتا ٹوٹے تو تم مجھے جوتا دیتے ہو یا نہیں، اور تمہیں یقین تھا کہ میں نہیں دوں گا، اسی لیے تم دوسرا جوڑا اٹھا لائی تھی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ؟ اس لیے پلان بھی میں نے تیار کر رکھا تھا، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہیں نہیں آزما سکتی، اور تم مجھے بھلے کتنا ہی کیوں نہ آزماؤ۔ وہ محفوظ انداز میں بولی۔ اور تم نے میرا بیگ چیک کیا، مطلب تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بات بھروسے کی نہیں، پروفیشنلزم کی ہے۔ اصول ہوتے ہیں۔
اپنے اسکورٹ کو بغیر چیک کیے میں یہاں تک نہیں لا سکتا۔ اور کیا نکلا میرے پرس سے؟ وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ایک ٹوٹی اینک اور اس رومال میں کیا تھا؟ وہ ذرا چونکی، مسکراہٹ سمٹی۔ تم نے اسے کھولا؟ آنکھوں میں بے چینی اونڈھی۔ نہیں، آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 5 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں نے اسے نہیں کھولا۔ حیا خاموشی سے سامنے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ مبارک درخت کا سایہ اسی پر مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ میں نے بس آخری دفعہ سیب چنا، سوچا تھا کہ عائشہ کی طرح کا سفید موتی نکلے گا یا پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہیں ہوگا، مگر ان دونوں میں سے کچھ نہ ہوا۔ پھر کیا نکلا؟ حیا نے مضطرب انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، قابل فخر نہیں۔ دکھاؤ۔ حیا نے بنا احتجاج کیے پرس کھولا اور وہ طے شدہ رومال اور ٹوٹی ہوئی اینک ایک ساتھ نکالے۔ ایک ہاتھ میں اینک اور دوسرے کی ہتھیلی میں وہ رومال تھمایا، پھر ہتھیلی جہان کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ کے ارد گرد گر گئی۔ اب ہتھیلی پہ کاغذ کی طرح رکھے سفید رومال کے وسط میں کچھ نظر آ رہا تھا۔ جہان نے گردن ذرا آگے کر کے دیکھا اور مسکرایا۔ اور تم کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ حیا نے رومال کی سمت دیکھا جس کے عین وسط میں ایک موتی چمک رہا تھا، سیاہ رنگ کا موتی۔ عائشہ کے موتی سفید نکلتے ہیں۔ سفید رنگ ہوتا ہے پاکیزگی، معصومیت، نیکی کی علامت، مگر میرا موتی سیاہ رنگ کا نکلا۔ بہت سے سفید موتیوں میں کسی اگلی ڈکلین کی طرح وہ اداسی سے موتی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جہان نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ واقعی، سیاہ تو برائی کا رنگ ہوتا ہے۔ جادو کی سب سے بری قسم سیاہ جادو کہلاتا ہے۔ گناہوں سے بھرا دل سیاہ دل ہوتا ہے۔ گناہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے روز قیامت۔ اس کی بات پہ حیا کا چہرہ مزید بجھ گیا، مگر میجر احمد کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور تم نے اس سے یہ اخذ کیا کہ سیاہ رنگ برا رنگ ہے؟ سیاہ وہ رنگ ہے جو دھنک کے سارے رنگ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ ایک ڈارک رنگ ہے۔ ڈارک پورے کو نہیں بلکہ ڈیپ کو کہتے ہیں۔ سارے رنگ اس میں دفن ہیں اور ان کو کسی راز کی طرح چھپائے رکھتا ہے۔ وہ جو گہرا ہوتا ہے نا، وہ سیاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاہ رات میں گناہ کیے جاتے ہیں، مگر عبادت بھی رات کی سیاہی میں ہی کی جاتی ہے۔ کالا جادو کو کالا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سفید رنگ سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ گہرائی کا رنگ ہے۔ دیر پا ہونے کا رنگ شاید اسی لیے کعبے کا غلاف سیاہ ہوتا ہے۔ آسمان کا رنگ بھی تو سیاہ ہے۔ بارش اپنے اندر سموئے بادل بھی تو کالے لاتے ہیں۔ قرآن کے لفظ بھی تو عموماً سیاہ روشنی سے لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ سانس لینے کو رکا۔ تمہارا برقع بھی تو سیاہ ہے نا؟ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پہ سکون سا آ ٹھہرا۔ وہ جیسے میجر احمد پھر سے مل گیا۔ اس نے مٹھی بند کر دی۔ رومال ہاتھ کے کناروں سے جھلکنے لگا تھا۔ اور کیا سیاہ رات میں کی گئی نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوگا، مگر وہ ویڈیو اگر وہ کسی کے پاس ہوئی تو؟ اس کی آواز میں قرب در آیا۔ جہان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ کر پچھتائی۔ اگر وہ کسی کے پاس ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی جہان؟ جب میں نے ریسٹورانٹ میں گلدان توڑ کر پھینکا تھا، یا جب میں نے تمہارے اوپر جنجر بریڈ کا ٹکڑا پھینکا تھا؟ اس نے جلدی سے بات بدلی۔ تیزی سے بات پلٹنے کی کوشش میں وہ بغیر سوچے سمجھے بولی۔ وہ جو روانی سے کچھ کہہ رہا تھا، اس کے لب ٹھہرے، آنکھوں میں ذرا سی بے یقینی اتری، مگر پھر اسی روانی سے بولا۔ جب تم نے میرے اوپر ٹھنڈا سلش پھینکا تھا۔ وہ سانس روکے انہیں ٹھہری ہوئی پتلیوں سے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحے سرحدی لکیر کے گرد سب کچھ رک گیا اور پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ دیکھ لو، مجھے بھی آتا ہے لوگوں سے جواب نکلوانا۔ اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے۔